SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो अपनी नौयत के लिहाज से एक अहम लेक्चर है। मुझे काफ़ी अरसे से लोग कह रहे थे कि मैं इस अहम नुक्ते पर, जो कि पाकिस्तान का एक अहम मसला है, उस पर लेक्चर जारी करूँ कि अगर कोई शख्स आपकी जायदाद पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर लेता है तो उसके ख़िलाफ़ आपके पास सबसे तेज़ तरीन रेमेडी क्या है जो आपकी फेवर में हो। ख़ास तौर पे ये मसाइल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पेश आते थे, जो कि बेचारे ख़ुद बाहर बैठे होते थे और यहाँ जो जायदाद ख़रीदते थे तो लोग उनके नाम, उनकी जायदादों पे गैर कानूनी कब्ज़ा कर लेते थे। और प्रॉपर्टी ग्रैबर्स जो कब्ज़ा ग्रुप हैं वो भी जो है वो ख़ास तौर पे ऐसी जायदादों की तलाश में रहते हैं। और कराची में आपने देखा होगा पिछले दिनों जब मुहिम चली थी तो पता लगा कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ पर गैर कानूनी काबज़ीन मौजूद हैं और वो जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करके वो कब्ज़ा कर लेते थे। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान में अगर आपकी जायदाद पर किसी ने गैर कानूनी कब्ज़ा कर लिया तो आपके पास तेज़ तरीन रेमेडी पाकिस्तान में क्या मौजूद है। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। कुछ अर्सा पहले तक कोई प्रॉपर फौरी रेमेडी पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। अगर आपकी जायदाद पे कोई कब्ज़ा कर लेता था गैर कानूनी तौर पे तो आप जाते थे दफ़ा 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दीवानी कोर्ट में जाके मुकदमा दायर करते थे वो कब्ज़ा लेने के लिए। और वो एक तो उस मुकदमा एक तो आपकी जायदाद पर कब्ज़ा को गैर कानूनी करता था, फिर आप खुद केस करते जाके आप उस पर 15,000 कोर्ट फीस भी लगाते और उसके बाद वो केस सालों साल चलता। उसके बाद आप जीत भी जाते तो तब भी मैक्सिमम आपको कब्ज़ा ही वापस मिलता था। अगर आप जीत जाएं तो 20 साल तक केस चलते थे और लोग ज़लील हो जाते थे। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि गैर कानूनी एक्ट कोई दूसरा करता था, आपकी ज़ात पे कब्ज़ा किसी और ने किया और उसके बदले में सज़ा उसको मिलने के बजाय आपको मिलती थी कि आप जाएं दीवानी अदालत में केस करें, कोर्ट फीस लगाएं, उसके बाद साल हर साल वो केस आप लड़ते रहें। उसका मैक्सिमम रिलीफ जो होता था, यानी जब आपको कब्ज़ा मैक्सिमम रिलीफ के आपको कब्ज़ा वापस मिल जाएगा, वो एक है कि वही ज़िबाह भी करे वही ले सवाब उल्टा। तो यहाँ वही चीज़ थी। फिर ये हुआ कि कुछ MNA MPs की अपनी जायदादों पर भी कब्जे हुए, तब उनको एहसास हुआ कि पाकिस्तान में कोई फौरी कानून ऐसा होना चाहिए जो गैर कानूनी काबज़ीन के ख़िलाफ़ हो। तब एक एक्ट बना, इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005, गैर कानूनी बेदखली एक्ट साल 2005 में पहली बार यह कानून बनाया गया और गैर कानूनी काबज़ीन के ख़िलाफ़, कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ एक स्पेशल लॉ जो है वो बनाया गया। इसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसी की कि जिसमें अब मालिक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है या गैर जो कानूनी काबज़ीन उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। तो इसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों को जो है वो बेहतर करने की कोशिश की है। मुझे ये लॉ पसंद खुद आया, इसलिए आया कि मैं देखता हूँ कि अंग्रेज़ों के दौर के जो कवानीन हैं वो आज भी मुअस्सर हैं। 100 साल से ऊपर का अरसा गुजर जाने के बावजूद, लेकिन जो पाकिस्तान ने कवानीन बनाए हैं उसमें कई अभाम पाए जाते हैं, जैसे फैमिली एक्ट है या दूसरे कवानीन हैं, मगर इसमें काफ़ी हद तक जो है चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की गई है।
تو میں آج اسی قانون کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کی جائیداد پر کوئی شخص غیر قانونی قابض ہو جائے تو وہ اس قانون کے تحت تیز ترین ریمیڈی کیسے لے سکتا ہے اور قابض کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس قانون کے شروع میں ہی اس قانون کو بنانے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قانون کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ قانونی جو مالک ہیں کسی جائیداد کے یا جو قانونی طور پہ قابض ہیں ان کے قبضے کو تحفظ دینا، اور جو غیر قانونی قابضین ہیں یا جو ایک قانونی مالک یا ایک قانونی قابض کے جائیداد میں انٹر ہوتے ہیں یا ان کی جائیداد پہ قبضہ کرتے ہیں ان کے خلاف قانون میں مؤثر کارروائی کرنا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے، جو اس قانون کا مقصد ہے بنیادی طور پہ۔ اور اس قانون کے شروع میں ہی تعریف جو کی گئی ہے اس میں لفظ پراپرٹی گریبرز کا استعمال ہوا ہے کہ پراپرٹی گریبرز کے خلاف خاص طور پہ یہ قانون ہے۔ جو قبضہ گروپ ہیں پاکستان میں جو ان کے خلاف ایک فوری، تیز ترین اور ایک مؤثر قانون جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس طرح اس قانون میں پھر غیر قانونی کی تعریف کی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیر قانونی کیا ہے، اللیگل کیا چیز ہے پاکستان میں۔ ہر وہ چیز اللیگل ہے جو لیگل نہیں ہے، یعنی ہر وہ چیز غیر قانونی ہے جو قانونی نہیں ہے۔ اب قانونی چیز کیا ہے پاکستان میں؟ ہر وہ چیز قانونی ہے جو رائج الوقت قانون کے مطابق ہے، وہ چیز قانونی ہوگی۔ جو پاکستان میں قانون موجود ہے اس کے مطابق جو چیز ہے وہ قانونی ہے، اور ہر وہ چیز اللیگل ہے جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ پھر دفعہ 2 ہے، اس میں مختلف وضاحت کی گئی ہے۔ ایک تو بتایا گیا کہ اس میں جو قانون میں جہاں کورٹ کا ذکر آئے گا وہ سیشن کورٹ ہوگی۔ دوسرا، اس قانون کے تحت صرف ایسے جائیدادوں پر غیر قانونی قابضین کے خلاف کارروائی ہوگی جو کہ غیر منقولہ ہوگی، اموویبل پراپرٹی، یعنی پلاٹ وغیرہ ہو، کسی کا مکان ہو، ایسی پراپرٹی جو موو نہ ہو سکتی ہو۔ یہ قانون صرف ان پر غیر قانونی جو قابضین ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کا تحفظ دیتا ہے، یا ان کے مالک جو ہوں گے یا ان کے جو قانونی قابض ہوں گے ان کا تحفظ دیتا ہے۔ دوسری بات اسی دفعہ میں بیان کی گئی ہے کہ غیر قانونی قابض کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کے پاس جس کا قبضہ قانونی نہ ہو۔ قانونی قبضے سے مراد ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو قبضے کا اور وہ غیر قانونی ہو۔ مختلف لوگوں کے پاس قانونی قبضہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مالک ہوں۔ مثال کے طور پر جو کرایہ دار ہوتا ہے اس کے پاس قانونی قبضہ ہوتا ہے، اس نے مالک سے کنٹریکٹ کر کے وہ لیا ہوتا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ معاہدہ طے کرتے ہیں جائیداد کا، اس میں کچھ رقم ایڈوانس دے دیتے ہیں، اس کے بعد اس معاہدے کے تحت وہ قبضہ حاصل کر لیتے ہیں، ملتا ہے ان کو قبضہ، تو وہ قبضہ بھی قانونی قبضہ ہوتا ہے۔ غیر قانونی وہ ہو کہ اس میں 2 چیزیں بنیادی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مستغیث ہوگا وہ مالک ہو جائیداد کا یا اس کے پاس قانونی قبضہ ہو۔ دوسرا، وہ جو جس کے خلاف کارروائی ہوگی وہ ایسا شخص ہو کہ اس کے پاس ملکیت کا کوئی ڈاکومنٹ نہ ہو، اس جائیداد کی ملکیت کا کوئی ڈاکومنٹ نہ ہو، اور اس جائیداد پہ قانونی قبضے کی کوئی دستاویز نہ ہو یا کوئی رائٹ نہ ہو۔ یہ اس قانون کا بنیادی جو ہے وہ ایک اصول ہے جو کہ جس کے تحت یہ کیس ڈیل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس اگر کوئی کرایہ دار ہے تو اس کے خلاف آپ اس قانون کے تحت کارروائی نہیں کر سکتے، یا اگر کسی کے پاس معاہدہ طے کے تحت قبضہ ہے یا کسی اور قانونی طریقے سے قبضہ ہے تو اس کے خلاف بھی آپ کارروائی اس قانون کے تحت نہیں کر سکتے۔ مستغیث کا مالک ہونا ضروری، اور جس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جو ملزم ہے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہونا ضروری ہے اس پراپرٹی سے، وہ غیر قانونی قابض ہو۔ اس طرح دفعہ 3 ہے، اس میں سزا بیان کی گئی ہے۔ اس قانون کی دفعہ 3 ہے، اس میں سزا بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کرے گا تو اس کو عدالت 10 سال تک سزا بھی دے سکتی ہے اور جرمانہ بھی کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے زیادہ سزا کو قبضہ واپس ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس قانون کے بعد اس کو ایک تو سزا ہو سکتی ہے ملزم کو، دوسرا آپ نے دیوانی عدالت میں دیوانی مقدمے کے دھکے نہیں کھانے، تیسرا یہ ہے کہ آپ کی کوئی کورٹ فیس بھی نہیں لگے گی۔ تو یہ فوجداری استغاثہ ہوگا، سیشن کورٹ میں فائل ہوگا، اور اس میں عدالت ملزم سے نہ صرف قبضہ واپس دلا سکتی ہے بلکہ اس کو 10 سال سزا بھی کر سکتی ہے۔ اب میں سٹیپ بائی سٹیپ اس قانون کی بارے میں بتاتا جاؤں گا آپ کو، جیسے جیسے دفعات اس کے قانون میں موجود ہیں۔ اس طرح جو دفعہ 4 ہے اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اس استغاثے کا اختیار جو ہے وہ سیشن کورٹ کو ہوگا، اور یہ جرم جو ہے جو ناقابل دست اندازی پولیس ہوگا، یعنی پولیس اس میں اریسٹ نہیں کر سکے گی، اور اس کا استغاثہ دائر ہوگا، FIR نہیں ہوگی۔ لیکن اس قانون میں عدالت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ عدالت مقدمے کے دوران کسی بھی وقت سمجھے کہ جو ملزم ہے
اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو عدالت کسی بھی وقت کارروائی کے دوران پولیس کو آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ ملزم کو اریسٹ کر لے، گرفتار کر لے۔ تو یہ اختیار کورٹ کو اس میں دیا گیا ہے، مطلب یہ پولیس کے پاس کارروائی نہیں ہوگی یا ایف آئی آر نہیں ہوگی، یہ استغاثہ ہی ہوگا، لیکن کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ ملزم کو گرفتار کسی بھی وقت کروا سکتی ہیں۔ اس کے بعد جب استغاثہ کورٹ میں دائر ہوگا تو تب پروسیجر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے عدالت کو یہ اختیار ہوگا، عدالت کسی علاقے کے ایس ایچ او کو اس جداد کی انکوائری کی بابت آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ انکوائری کرے اور 15 دن کے اندر اس کی رپورٹ پیش کرے اس معاملے کی کہ قبضہ غیر قانونی ہے یا کیا ہے، اور ودن 15 ڈیز وہ رپورٹ ایس ایچ او کو دینے کا پابند ہے، یا وہ ٹائم بڑھ بھی سکتا ہے اگر سفیشینٹ ریزن کورٹ کو بتائی جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زرعی رقبہ ہے جس پر قبضہ وغیرہ ہوا ہے تو اس کی بابت عدالت کسی پٹواری کو یا تحصیلدار وغیرہ کو بھی آرڈر کر سکتی ہے، کیونکہ وہ بہتر اس بارے میں رپورٹ دے سکتے ہیں اس قبضے کے بارے میں کہ اس جو جگہ ہے اس کی صورتحال کیا ہے۔ اور دوسرا پھر اس قانون میں یہ قرار دیا گیا کہ عدالت ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ کرے گی اور 60 دن کے اندر مقدمے کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے علاوہ جو عدالت کو جڑا بڑا اہم ترین اختیار حاصل ہے وہ یہ ہے کہ عدالت مقدمہ کی سماعت کے دوران ہی کسی وقت بھی چاہے تو قبضہ جو ہے ملزم سے لے کر مستغیث کو دلوا سکتی ہے۔ کسی بھی لمحے وہ اس کو اگر لگے کہ واقعی بادی نظر میں مستغیث قانونی قابض تھا اور ملزم کے پاس کوئی قبضے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ فوری طور پر قبضہ واپس دلوا سکتی ہے، اور اگر ملزم قبضہ واپس نہیں بھی کرے گا تو عدالت اس کے لیے پولیس یا متعلقہ کسی بھی اتھارٹی کی مدد لے سکتی ہے اور قبضہ واپس دلوا سکتی ہے۔ اور اگر پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہو، عدالت دیکھے کہ دونوں طرف سے جو ہے حالات مشکوک ہیں، تو عدالت اس پراپرٹی کو اٹیچ بھی کر سکتی ہے، قرق بھی کر سکتی ہے، اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے، یہ بھی عدالت کو اختیار ہے۔ اسی طرح دفعہ 8 ہے، اس کے تحت عدالت کو یہ اختیار ہے کہ جب عدالت فائنل فیصلہ کرے گی اس میں وہ سزا کا تعین بھی کرے گی ملزم کا، اور قبضہ بھی دلوا سکتی ہے مالک کو، اگر وہ سمجھے کہ استغاثہ سچا ہے، درست ہے اور وہ واقعی مالک ہے، بشرط کہ دفعہ 7 کے تحت پہلے قبضہ نہ دلوایا گیا ہو اس کو، تو عدالت فوری طور پہ قبضہ دلوا سکتی ہے۔ اور مزید اس قانون میں یہ قرار دیا گیا کہ اس پر ضابطہ فوجداری ہی اپلیکیبل ہوگا، یعنی جو فوجداری مقدمات جیسے چلتے ہیں وہ اسی کے مطابق ہی ایک مقدمہ بھی چلے گا، ٹرائلز کا بالکل ویسے ہی ہوگا۔ اس کے لیے آپ میرا ایک اور لیکچر ہے فوجداری مقدمہ کی ٹرائل کا مکمل طریقہ کار، وہ سن سکتے ہیں اگر وہ دیکھنا چاہیں، اس میں میں نے مکمل فوجداری ٹرائل کے طریقہ کار کا بتایا ہے۔ تو یہ قانون جو ہے ایک میرے لحاظ سے ایک بہترین قانون ہے اور ایک فوری ریمیڈی ہے، اور اس کے علاوہ اس قانون میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مالک کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اب یہ پراپرٹی گو کہ اب بھی پاکستان میں حالات زیادہ تبدیل نہیں ہوئے اس قانون کے آنے کے بعد، یہ ویسے قانون پورے پاکستان میں اپلیکیبل ہے، چاروں صوبوں میں ہے، لیکن پھر بھی کسی حد تک جو ہے ریلیف ملا ہے۔ اب ملزم کو خوف ہوتا ہے کہ میں جیل بھی جا سکتا ہوں، اگر میں قبضہ کرتا ہوں مجھے 10 سال سزا بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ رولنگز اس پہ آئی ہیں اعلیٰ عدالتوں کی، جس میں کہا گیا کہ جی یہ تو قانون جو ہے صرف پراپرٹی گریبرز کے خلاف ہوگا، یعنی جو قبضہ گروپ ہوں گے۔ اب میری نظر میں بات درست نہیں ہے، کیونکہ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی قبضہ گروپ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جس کا کوئی تعلق نہیں پراپرٹی سے اور وہ غیر قانونی قبضہ کر لیتا ہے تو وہ قبضہ گروپ تو نہیں ہے، تو کیا اس کو اس بات سے اجازت دے دیں؟ اس کے لیے وہ دھکے کھائے دیوانی عدالتوں کے؟ غیر قانونی قابض چاہے قبضہ گروپ ہو چاہے ذاتی حیثیت میں ہو، اس کے خلاف اس قانون کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے جن کی جائیدادوں پر غیر قانونی قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ کس اذیت سے گزرتے ہیں، وہ مالک ہوتے ہیں کروڑوں کی جائیدادوں کے لیکن اس میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ دھکے کھاتے ہیں عدالتوں کے، فیسیں دیتے ہیں، کئی سال مقدمے لڑتے ہیں۔ ایک ہی اصول ہونا چاہیے کہ جو مستغیث ہو وہ مالک ہو یا غیر قانونی قابض ہو، اور جو ملزم ہو اس کا اس جائیداد سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، نہ اس کے پاس کوئی ملکیت کا ڈاکومنٹ ہو، نہ اس کے پاس کوئی قبضے کا کوئی سلسلہ ہو، اور وہ غیر قانونی قابض ہو تو اس کے خلاف اس قانون کے تحت سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618191 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور ہماری سروس پورے پاکستان میں ہے، 49 شہروں میں ہماری سروس موجود ہے۔ سو آپ کا کسی بھی شہر میں کوئی قانونی مسئلہ ہو تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ تمام کیسز میرے ذریعے نگرانی ہی چلتے ہیں، اور تمام کیسز جو ہے میں خود لک آفٹ کرتا ہوں۔
آپ لوگ میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔